नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल की फैसला कुन जंग जारी है जिसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तमाम महाज पर, तमाम फ्रंट्स पर जो शैतानी ताकतें हैं उनका सामना कर रही है। इस वक्त गजा की जानिब से इसराइल के कई इलाकों पर बमबारी की गई है और दूसरी तरफ लेबनान के मुसलसल हमलों की खबरें हम तक आ रही हैं। यह बताया जा रहा है कि पिछले 48 या 72 घंटों में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने हमले तेज कर दिए। तो मुसलसल रेड सी से हमारे पास खबरें आ रही हैं, लेबनान से मुसलसल खबरें आ रही हैं, वगरना हम 24 घंटों में एक बार हम शेयर करते थे लेबनान की खबरें, लेकिन अब खबरें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, चाइना बहुत खुलकर सामने आया है और उसने जो आर्म्ड स्ट्रगल है, जो मुसल्लह जिदोजहद है, उसको बिल्कुल सही करार देते हुए मज़ीद हथियार देने का जो अलल ऐलान उन्होंने कर दिया है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर इकॉनमी किस तरह से नुकसान हो रहा है इसराइल का, और अब हिजबुल्लाह ने बराह रास्त किस तरह से फैक्ट्रीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया इसराइल की, वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके सामने गजा में लिए चलते हैं और गजा से जो बड़ी खबरें आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। और गजा में नाज़रीन बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं, बड़ी दिलेरी और बहादुरी के साथ जंग लड़ी जा रही है। सिविलियंस ने जिस तरह से कुर्बानियां दी हैं इन 5 महीनों की जंग में, जिस तरह से बच्चे और औरतें शहीद हुई हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनियों के पास ये पूरा मौका था, मतलब उनके पास इसराइल का यही प्लान था घिनौना कि ये पहले जब हम बमबारी करेंगे तो 5-10 दिनों में ही ये मिस्र में दौड़ जाएंगे और हम बड़ी आसानी से गजा पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन सलाम है उनकी बहादुरी को कि वो इस मुकद्दस सरजमीन के लिए उन्होंने अपनी फैमिलीज कुर्बान कर दी, अपने घर उनके तबाह हो गए, तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने कुर्बान कर दी, लेकिन यहाँ से नहीं गए। हालांकि वो, मैं कहता हूँ कि उम्मत मुसलमान का मुकदमा ये लड़ रहे हैं कि जहाँ पर हमारा फ़र्ज़ था और हमने कोई अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, और उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान करके ये फ़र्ज़ अदा किया है और वहीं पर डटे हुए हैं। नज़र इस वक्त जो बड़ी लड़ाई की खबरें हमें आ रही हैं वो जैतून का इलाका है। पहले भी हमने कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली जो शेयर की गई थी वो आपके सामने रखी थी। इस वक्त वहाँ पर यानी जैतून के इलाके को फतह करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई बार यहाँ पर फोर्सेस भेजी गई हैं, टैंक्स और सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर भेजी गई हैं, टैंक्स, और हज़ारों की तादाद में फ़ौज भेजी गई है, लेकिन वो मुट्ठी भर जो मज़ामती तहरीक के फाइटर्स हैं उनको नहीं हरा पा रही है। इस वक्त जो जैतून से ताज़ा तफसीलात है कि जैतून फाइटिंग इज़ गोइंग ऑन इसराइल ट्राइंग टू कॉन्कर बट स्टिल फेल्ड. Firak clashes using machine guns and RPGs in the south of Zaytoun. के वहाँ पर फिरक clashes with machine guns and RPGs वहाँ पर जारी हैं। फिर नाज़रीन ज्वाइंट ऑपरेशन जो किए गए हैं, कसाम ब्रिगेड बता रही है कि इन कंजक्शन विद मुजाहिदीन ब्रिगेड वी बॉम्ब्ड अ गैदरिंग ऑफ इसराइली सोल्जर्स विद मोर्टार शेल्स। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि टारगेटेड ज़ायनिस्ट टैंक्स इन जैतून नेबरहुड। फिर बता रहे हैं जी बॉम्ब्ड विद 107 मिसाइल्स क्राउड ऑफ सोल्जर्स इन द मिडल ऑफ जैतून। तो तमाम इतराब में जैतून के नेबरहुड में, उसके मिडल, मतलब पूरा जो जैतून का एरिया है वहाँ पर एक बड़ी जंग जारी है। फिर इसके अलावा जो नाज़रीन दीगर हमले किए गए, आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब जिस तरह शुजाया में इनकी सबसे एलीट फोर्स को नुकसान पहुँचा और इनकी एलीट गुलानी ब्रिगेड जो है वो इबरतनाक तरीके से वहाँ से दौड़ी। हालांकि गुलानी ब्रिगेड के भी अगर कभी जुल्म सामने आ जाए ना तो मतलब रूह कांप जाती है। जिस तरह के जुल्म उन्होंने किया है 48 से लेकर, ये सबसे उनकी एलीट और सबसे जालिम ब्रिगेड है। लेकिन शुजाया में इबरतनाक इनको शिकस्त हुई। इनके सबसे ज़्यादा कमांडर्स पूरी तारीख में यहाँ शुजाया में मारे गए। तो अब जैतून में भी इसी तरह की बहादुरी की मिसालें कायम की जा रही हैं। दीगर हमलों में नाज़रीन ट्रूप कैरियर को निशाना बनाया गया है यासीन शेल के साथ, और ये शेख नसीर का एरिया है। ट्रूप कैरियर जिसमें आप फौजियों को लेकर जाते हैं, और इस में 20 से 25 इसराइली फौजी मौजूद थे इस ट्रूप कैरियर में, जिन सबको एक ही हमले में हलाक किया गया है। फिर नाज़रीन फ़लस्तीनी स्नाइपर्स की खबर सामने आई है, और अल अमल का एरिया है वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ खान यूनिस में, जहां पर इसराइली फौजी को मारा गया है। फिर आपको बता दूं स्नाइपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
خبر آتی ہے ایک ہی فوجی کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہی آپ پہلی گولی چلاتے ہیں تو باقی تمام جو فوجی ہوتے ہیں وہ دوڑ جاتے ہیں، مطلب فل فور وہ اپنی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، ہائیڈ آؤٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ اگر یہ خبر آئے کہ کہیں ایک ہی جگہ پر 2 فوجیوں کو سنائپر نے مارا ہے، تو یہ عموماً ایک ہی کی خبر آتی ہے، اور وہ ایک بھی بہت ہی زبردست آپریشن ہوتا ہے اور بہت مشکل آپریشن ہوتا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ غزہ کے باہر بہت زیادہ بمباری کی گئی ہے، یعنی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں راکٹس حملے کیے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، باؤنڈ میتھزم اینڈ نیرام ود اے میزائل بیراج، ٹھیک ہے، جو غزہ کے ارد گرد سیٹلمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ 140 دنوں کی جنگ کے بعد بھی مزاحمتی تحریک کی جو راکٹ فائرنگ کیپیبلٹی ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے، اور یہ اسرائیل کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے کہ اسرائیل اپنے جو ایویکویز ہیں، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو کہ حکومت پر بوجھ ہیں، جو کہ اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو واپس اپنے گھروں میں آباد نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف ان راکٹ فائرنگ کیپیبلٹی کی وجہ سے۔ اگر یہ ختم ہو جائے، جنگ غزہ کے اندر ہی محدود ہو جائے، تو اسرائیل کو بہت بڑی ایک طرح کی فتح مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، اب ناظرین آپ کو لیبنان میں لیے چلتے ہیں، اور لیبنان سے بڑی خبریں ہمارے پاس اس طرح سے آئی ہیں کہ ایک نیا فینومنا جو اس وقت ناظرین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ فیکٹریز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلحہ فیکٹریز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فیکٹریز ہیں وہ بھی ہم نشانے پر آ گئی ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب فیکٹریز کو انہوں نے بارڈر کے اوپر تو قائم نہیں نہ کی ہوئی، انہوں نے مطلب بارڈر سے کافی پیچھے جا کر یہ فیکٹریز قائم کی ہیں، اور مطلب ان سے کتنا اربوں کا نقصان ہوتا ہے ایک ہی فیکٹری پر حملہ کرنے سے۔ تو سب سے جو ان کی وائٹل مطلب بہت امپورٹنٹ فیکٹریز ہیں، مثال کے طور پر یہ جو ایک حملے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جناب ایک فروٹ فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ کوئی عام فروٹ فیکٹری نہیں ہے، یہ اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے، ڈائریکٹر سیز فیکٹری دیٹ واز ٹارگیٹڈ used to produce 24,000 tons of fresh fruit, but it has now completely broken down and cannot be repaired. 24,000 tons fruit, fresh fruit یہ پیدا کرتی ہے یہ والی فیکٹری۔ پورے اسرائیل کی ضروریات اس فیکٹری سے پورا ہوتی ہیں، اور یہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تباہ ہو گئی ہے کہ وہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے کیا اس پر کوئی ایک راکٹ گرا ہوگا، یعنی کتنی بڑی یہ فیکٹری ہوگی، اور اب وہ مکمل تباہ ہو چکی ہے، تو کتنے زیادہ میزائل یہاں پر داغے گئے ہوں گے۔ اچھا، یہی اسرائیل کو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ حزب اللہ کے پاس فضائیہ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا 30 50 کلومیٹر دور بیٹھ کر ایک ان کے اندر ڈیپ ایک اتنا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، حساس ترین ایریا ہوتا ہے، اس کو بھی 100% ایکوریسی کے ساتھ آ کر نشانہ بنا لیتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ بھائی آپ تو حزب اللہ کو، آپ اپنے آپ کو اس لیے برتر سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو بھائی فضائیہ ہے اور حزب اللہ کے پاس فضائیہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو میزائل حاصل کر لیے ہیں، جو ان کو میزائل دیے گئے ہیں، وہ بھی مطلب انہوں نے ایئر فورس کا متبادل حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی زبردست طریقے سے یہ نشانے بنا رہے ہیں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ دا ڈیمیج ٹو میوٹولا فروٹ فیکٹری ایز اے ریزلٹ آف اٹ بینگ ہٹ بائی میزائلز in the north will lead to the high prices and enormous economic damage۔ آپ اندازہ ناظرین لگا پا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا یہ لاس کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فیکٹری تھی کہ اس سے جو پرائسز ہیں وہ بہت ہائی ہو جائیں گی، اور جو قلت ہے وہ بھی ایک طرح سے پیدا ہوگی۔ یعنی دیکھیں کوئی چھوٹی سی فیکٹری ہوتی ہے تو اس کا ایک مطلب کتنا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی فیکٹری تھی کہ صرف اس کا تباہ ہونا جو ہے وہ اتنی زیادہ اکنامک ان کے لیے لاس ہوگا، اور اتنی زیادہ پرائسز کو ہائی کرے گا۔ سو بات یہ ہے کہ اب اس طرف انہوں نے اپنے راکٹس کا رخ کر دیا ہے کہ ان کی فیکٹریز کو اڑاؤ، چاہے وہ اسلحہ کی فیکٹریز ہیں یا پھر دوسری فیکٹریز ہیں جن سے ان کو بہت زیادہ ایک ایک حملے سے اربوں خربوں کا ان کو نقصان ہو۔ پھر ناظرین جو دیگر حملے کیے گئے ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے 3 enemy target intercepted in گلیلی فنگر۔ اب یہ ڈرونز بھی ہو سکتے ہیں جن کو وہ اینیمی کہہ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے تو اینیمی ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ گلیلی فنگر کے علاقے میں یہ ڈرونز یا راکٹس وہاں پر فائر ہوئے ہیں۔ پھر حزب اللہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قائلہ بیرکس کو ٹارگٹ کیا ہے with dozens of کایتوشا راکٹس and achieved direct hits۔
پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ راکٹس لینڈڈ ان کریات شمونا. اب یہ جو لینڈڈ کا لفظ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لینڈڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اربوں ڈالر کا آئرن ڈوم ناکام ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ ہوا میں تباہ نہیں ہوئے بلکہ آ کر لینڈ کیے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کے ساتھ جا کر ٹکرائے ہیں. تو آپ کی سیکیورٹی, آپ کا ڈیفنس مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ سائرنز ساؤنڈ فار سیکنڈ ٹائم ان ایریاز ایڈجسنٹ ٹو دا اپر گلیلی فالوئنگ سسپیکٹڈ انفلٹریشن اینڈ راکٹ لانچز, کہ ایک ایک جگہ پر کئی بار جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں سائرن ساؤنڈ فار سیکنڈ ٹائم ایڈجسنٹ ٹو دا اپر گلیلی ایریا. تو راکٹس بھی آ رہے ہیں اور ناظرین میزائل بھی مسلسل ان کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس وقت ناظرین جو بتایا جا رہا ہے, جو میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو ایک بڑا فینومنا دیکھنے کو مل رہا ہے, ایک تو وہ فیکٹریز والا ہے, دوسرا بلڈنگز کو نشانہ بنانے والا ہے, یعنی سیٹلمنٹ ان کے شہر خالی ہو گئے. تو اسرائیلی فوج جو ہے وہ ان سیٹلمنٹس میں موجود ہے, وہ اپنے روایتی جو ان کے ملٹری ٹھکانے اس سے ہٹ کر, ان کو چھوڑ کر جو سویلینز کی بلڈنگز ہیں جو کہ اب خالی ہو چکی ہیں ان میں وہ پناہ لے رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے نا ٹارگٹ نہ کیا جا سکے. لیکن جو ایک بڑا فینومنا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حزب اللہ اور اسلامک ریزسٹنس وہ ڈھونڈ کر ان بلڈنگز کو مانیٹر کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور پھر ان بلڈنگز کو نشانہ بنا رہے ہیں, جس سے اسرائیل بالکل جو ہے بے بس ہو چکا ہے کہ اب اس کا کس طرح سے حل نکالا جائے. یا اب حزب اللہ بتا رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ بلڈنگ ان وچ انیمی سولجرز ور ہولڈ اپ. اب یہ سب سے زیادہ نشانہ اسلامک ریزسٹنس بنا رہی ہے اور پھر دوسرے نمبر پر حزب اللہ ہے جو ان بلڈنگز کو اڑا رہے ہیں. پھر ناظرین ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا ہے اسرائیلی میڈیا نے ہی کہ یوب اینڈ قائلہ بیسز ور ٹارگیٹڈ ٹوائس ان رو ان گولان ہائٹس. جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ گولان ہائٹس پر اٹیک کیا گیا ہے, تو اسرائیلی میڈیا مزید وہاں پر ہونے والے نقصان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ 2 بیسز کو ٹوائس یعنی 2 مرتبہ, یعنی ایک حملہ ہوا دین پھر دوبارہ پھر حملہ کیا گیا, 2 مختلف بیسز کو صرف گولان ہائٹس میں نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ میڈیا رپورٹس بتا رہی ہیں واضح طور پر کہ حملے کتنی شدت اختیار کر چکے ہیں اور وہ بڑھنے ہیں. دیکھیں آپ غزہ کا آپریشن کتنا قریب پہنچ چکا ہے, وہاں پر بمباری کا آغاز کر دیا گیا ہے, مطلب ادھر غزہ مٹنے جا رہا ہے. ایک مثال ہے کہ وہ تو اپنے حساب سے تو ان کی کیلکولیشن یہی ہے کہ اس وقت ٹائم آ گیا ہے اپنا صدیوں پرانا خواب پورا کرنے کے لیے, غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے. تو ان کو لگتا ہے کہ اب ہم غزہ کے لوگوں کو نکالنے کا یہ ہمارے لیے صحیح موقع ہے. تو اس طرح حزب اللہ اور باقی ویٹ تو نہیں آپ کر سکتے. پھر ناظرین اکنامک لاسز کے حوالے سے ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے, ایکسپیکٹیشنز دیٹ فچ ول لوور اسرائیلز کریڈٹ ریٹنگ آفٹر موڈیز. اب یہ فچ جو ہے ناظرین یہ دنیا کی 3 بڑی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو اکنامک کے حوالے سے آپ کو انڈیکس بتاتی ہیں کہ کون سا ملک اکنامکلی ترقی کر رہا ہے, گرو کر رہا ہے, کون سا اس کی اکانومی ڈکلائن کر رہی ہے. تو اس میں سب سے بڑی ایک موڈیز ہے, پھر ایک جو ہے ان میں فچ ہے. یہ مطلب ایک 3 میں یہ ایک شامل ہے جو دنیا کی 3 بڑی ہیں. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے موڈیز نے ان کی ریٹنگ ڈاؤن کی تھی اور اب فچ بھی کرنے جا رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ رکے گی, وہاں پر بے روزگاری ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے اور پوری طرح سے ان کی جو اکانومی ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. مطلب یہ ہنڈریڈز آف بلینز تک ان کی بات جانے والی ہے. جس طرح سے مطلب یہ انڈیکس ہے نا, یہ انڈیکس بتا رہا ہے کہ ان کی اکانومی اتنا اس کو ڈیمیج ہوا ہے کہ اس کی ریٹنگ انہوں نے مطلب ڈاؤن کر دی ہے. سو ان کو تمام محاذوں پر شکست دی جا رہی ہے. پہلے میں نے شاید ایک بار مثال دی ہو کہ رشیا جو ہے یعنی سوویت یونین جب وہ تھا تو سوویت یونین افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا, لیکن افغانستان کی جنگ ختم ہوئی تو سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا. حالانکہ افغانستان کی فوجوں نے جا کر سوویت یونین کو نہیں توڑا یا افغانستان کی فوجیں ماسکو نہیں پہنچی تھیں. صرف وجہ کیا تھی کہ ایک طرف اس نے جنگ لڑی, ساتھ اس کی اکانومی تباہ ہوتی رہی, اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اتنے بڑے امپائر کو چونکہ اکانومی اس کی تباہ ہو چکی تھی اور پھر جنگ ہار گیا, تو دونوں چیزوں نے اس کے ملک کو توڑ دیا. تو بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. ایک طرف اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور ساتھ یہ جنگ ہار رہے ہیں, اور جب مکمل جنگ ہاریں گے تو پھر ان کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں بچنا. اور وہ
اس بات کو سمجھتے ہیں، اسی لیے تو صہیونی لابی اپنی ساری صدیوں کی کمائی گئی دولت جھونک رہی ہے کہ اسرائیل کو بچاؤ بھئی، ہم نے صدیاں لگا کر جو کام کرنا تھا، جو زائنسٹ لابی ہے کہ ہم نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، ہم نے صدیاں دولت اسی لیے جمع کی ہے، تو ہم ساری دولت لگائیں گے لیکن اسرائیل کو بچاؤ، لیکن یہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ ہم ہار گئے تو پھر یہاں پر ہماری کوئی زندگیاں نہیں ہوں گی، یہاں سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ پھر ناظرین، چائنا کی جانب سے بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے، اور چائنا نے محض ایک سٹیٹمنٹ سے پورے اسرائیلی، مغربی اور امریکی جو بیانیہ ہے اس کو زمین بوس کر دیا ہے۔ اربوں لگا کر جو بیانیہ بنایا گیا اس کو کس طرح سے زمین بوس کیا گیا۔ یہ ناظرین جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، پیلسٹینینز ہیو رائٹ ٹو آرمڈ اسٹرگل اگینسٹ اسرائیل، چائنا ٹیلز۔ اب یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو پوری دنیا کے میڈیا میں زینت بنی ہوئی ہے اور ایک ڈیبیٹ بن چکی ہے، کیونکہ اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ساری جو جنگ چل رہی ہے یا جو 100 سالہ بیانیہ ہے وہ اس ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ مغرب اور اسرائیل یہ بیانیہ بناتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے جی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی اس چیز کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو چائنا نے بالکل صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ان کو ہتھیاروں کے ساتھ جدوجہد کرنے کا، یعنی مسلح جدوجہد کرنے کا پورا حق ہے۔ یعنی مغرب نے حماس کو ٹیررسٹ کہا ہوا ہے، کیوں کہا ہوا ہے؟ کہ وہ لڑ رہے ہیں ہتھیار اٹھائے ہوئے، تو چائنا کہہ رہا ہے دے آر ناٹ ٹیررسٹ، ان کو آرمڈ اسٹرگل کا یہ ایک حق حاصل ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے یہ کیسا ظلم ہے کہ جن کی زمین تھی ان کی زمین آپ نے چھین لی، ان کی فیملیز کو شہید کر دیا، اب وہ اس کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تم ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہو، اور جو تم نے قبضہ کر رکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس وقت دیکھیں نا کہ مقدس مقام اقصی پر جانے کے لیے پابندی لگا دیا، تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان وہاں پر جانے کے لیے کوشش کریں تو پھر وہ دہشت گرد ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے یہ کیسا، دیکھیں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ بیانیہ۔ آپ اگلی مثال آپ دیکھیں، یعنی انہوں نے کس طرح پروپوگنڈا پھیلایا، کس طرح گمراہی پھیلا کر عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اصل میں لڑائی عیسائیوں اور یہودیوں کی تھی، یعنی ایک یہودی مذہب تھا، اس کے بعد عیسائیت آیا، تو اصل جو جھگڑا تھا وہ تو یہودی اور عیسائیوں کا تھا، اور عیسائیوں نے ان کو یہاں سے نکالا تھا، اس زمین سے ان کو کس نے بے دخل کیا؟ وہ عیسائیوں نے کیا، اور عیسائیوں نے ان کے یہاں پر داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اور آپ اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں تو جب مسلمانوں نے یہ فتح کیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں نے کیا شرط رکھی تھی؟ عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم چابیاں آپ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ یہاں پر یہودی نہیں آ سکیں گے، یہودیوں کو آپ نے یہاں پر نہیں آنے دینا۔ تو حضرت عمر فاروق نے الٹا ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے تھوڑی سی لیوریج دیتے ہوئے یہ کہا کہ چلیں ہم ان کو اجازت دیں گے کہ وہ یہاں پر آ جائیں، لیکن ہم ان کو یہاں پر بسنے نہیں دیں گے۔ یعنی انہوں نے عیسائیوں کی بات کے خلاف جا کر ایک طرح سے ان کو اجازت دی کہ چلیں آپ آ جائیں، آپ کا بھی مقدس مقام جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ آئیں۔ عیسائیوں نے تو ان کو آنے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی، تو یہ تو مسلمانوں نے ان کو اجازت دی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اصل جھگڑا تو عیسائیوں اور یہودیوں کا تھا، تو انہوں نے پھر صدیاں لگا کر یہ پچھلا 1000 سال لگایا، انہوں نے 1000 سال مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کے لیے۔ تو آج یورپ کے عیسائیوں تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے، اور ان تک پہنچ رہی ہے، اس لیے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو اصل معاملہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بیانیے کی جنگ، یہ بتانا کہ بھائی فلسطینیوں کو ان کا حق حاصل ہے، فلسطینی جو ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں، یہ ان تک بات پہنچانا بہت لازم ہے۔ اور جس طرح سے چائنا اور رشیا بیانیے کے محاذ پر لڑ رہے ہیں، یہ بہت ہی قابل تحسین ہے۔ اور بیانیے سے مجھے یاد آیا کہ آپ مثال کے طور پہ ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے میڈیا کی، یہ سب سے بڑا اپنے خلاف جو تھریٹ سمجھتے ہیں میڈیا کو، مثال کے طور پہ بینی گانٹس کہہ رہا ہے الجزیرہ کے حوالے سے کہ الجزیرہ آپریٹس unbalanced and we must restrict its broadcast، کہ الجزیرہ صحیح خبریں نہیں دے رہا، اس لیے ہمیں اس کی جو براڈ کاسٹ ہے اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے نا کہ الجزیرہ سب سے زیادہ جو صحیح رپورٹنگ کر رہا ہے، اور ان کے سیاہ چہرے اس دنیا کے سامنے اگر کسی نے دکھائے ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ الجزیرہ کو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں اتنا بڑا بیانیہ بنا ہے اس کا سارا کریڈٹ الجزیرہ کو جاتا ہے۔ تو ان کو الجزیرہ سے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ یہ حقائق کیوں دکھا رہا ہے، اور جب
پہلا دورہ، سب سے پہلا دورہ اینٹنی بلنکن نے کیا تھا مڈل ایسٹ کا، تو اس نے قطر میں جا کر قطر کے جو امیر ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو کہا تھا کہ آپ الجزیرہ، جو الجزیرہ ہے وہ قطر کا ہے، تو قطر کے امیر کو کہا گیا تھا بلنکن کی جانب سے، اور پھر بعد میں جو ہے ایک بار پھر بھی فون کر کے کہا کہ آپ الجزیرہ کو روکیں گے، یہ زیادہ اتنی رپورٹنگ نہ کرے۔ تو اتنا زیادہ ان کو خوف ہے، اور میں ان سے حیران ہوتا ہوں کہ ان کو اسرائیل کے اس ریپیوٹیشن سے اتنا زیادہ خطرہ ہے۔ آپ بات اس باریکی کو سمجھیے کہ وہ اینٹنی بلنکن امیر قطر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ الجزیرہ کو روکو، یعنی اسرائیل کی ریپیوٹ اتنی میٹر کرتی ہے، اسرائیل کا امیج جو ہے وہ اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے، لیکن نہ ہی قطر پیچھے ہٹا اور نہ ہی الجزیرہ پیچھے ہٹا، اور انہوں نے یہ جو پوری براڈ کاسٹ ہے، پوری جو کوریج ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ انقلاب لا چکا ہے۔ یہ جو الجزیرہ ہے نا، اس نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا جس طرح کی وہاں پر حق اور سچ کی رپورٹنگ اس نے کی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ایک نیا فینومنا جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان پر سپورٹس بین لگ رہا ہے۔ سپورٹس میں بہت سارے ایسی فیڈریشنز ہیں، ابھی آئس ہاکی فیڈریشن ہے ناظرین، اس نے اسرائیل پر بین لگا دیا ہے ان کے ممبرشپ پر، اور مختلف سپورٹس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ان کی ٹیم جا کر شرکت کرتی ہے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں جو دوسری ٹیم کے کھلاڑی ہیں وہ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کر رہے۔ دنیا بھر میں کرکٹرز ہم نے دیکھا ہے، فٹ بالرز ہم نے دیکھا ہے، اولمپکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ مغرب میں ہو رہا ہے۔ تو مغرب میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حق اور سچ ان تک پہنچ رہا ہے، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو چائنا اور رشیا آگے لے کر بڑھا رہے ہیں، جس کو کسی حد تک ترکی آگے لے کر بڑھ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں ایران کی بات کو مغرب میں اتنا نہیں سنا جائے گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ایران کی بات کو مغرب میں اتنا نہیں سنا جائے گا جتنا ترکی کی بات کو سنا جائے گا، یا جو مغرب میں بیٹھے ہیں، جو آئرلینڈ ہے، جو اسکاٹ لینڈ ہے، جو ناروے ہے، جو بیلجیم ہے، جب وہ بات کریں گے تو ان کی بات کو مغرب میں سنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔